हाय, आज हम उर्दू फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर रोज़मर्रा और मुहावरा को पढ़ेंगे। ये चैप्टर दरअसल मुहावरात और हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह के मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं और बोलचाल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में तफसील है। इसमें कोई इंसान का अपनी ज़ाती ओपिनियन नहीं है। हम जिस तरह उर्दू को और मुहावरों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बोलते हैं, बयान करते हैं, उसकी बारे में जो है वो बताया गया है। रोज़मर्रा और मुहावरा सबक नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर किया है और अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए थे और 1914 में आपका इंतकाल हुआ था। अब इसको इक़्तिबासात की सूरत में जो है वो पहली इक़्तिबास जो है उसको पढ़कर उसकी तशरीहात को आपके सामने पेश करेंगे। पहली इक़्तिबास, मुहावरा लुग़त में मुताल्लिक़न बातचीत करने को कहते हैं। वाह, वो बातचीत अहले ज़बान के रोज़मर्रा के मुवाफ़िक़ हो या मुखालिफ, लेकिन इस्लाम में ख़ास अहले ज़बान के रोज़मर्रा या बोल चाल या असलूब बयान का नाम मुहावरा है। बस ज़रूर है कि मुहावरा तकरीबन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में पाया जाता है, क्योंकि मुफ़रद अल्फाज को रोज़मर्रा या बोल चाल या असलूब बयान नहीं किया जाता, बख़िलाफ़ लुग़त के इसका इतलाक़ हमेशा मुफ़रद अल्फाज पर या ऐसे अल्फाज पर जो बामंज़िला मुफ़रद के हैं किया जाता है। मसलन 5 और 7 2 अल्फाज हैं जिन पर अलग अलग लुग़त का इतलाक़ होता है, मगर इनमें से हर एक को मुहावरा नहीं कहते। अब ये पहला जो है ये इक़्तिबास का हवाला सबक मैं एक मरतबा बयान करूँगा और हवाले मुसन्निफ़ बाकी हर एक में जो है वो मैं तशरीह बयान करूँगा। ये इक़्तिबास रोज़मर्रा और मुहावरे से लिया गया है और हवाले मुसन्निफ़ ये सबक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तहरीर करता है। तशरीह, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी इस तहरीर में लोगों को उर्दू की रोज़मर्रा बोल चाल और मुहावरात का फ़र्क समझा रहे हैं। रोज़मर्रा बोली जाने वाली वो आम ज़बान या गुफ्तगू है जो इस ज़बान के बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुहावरा मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के उस मजमूए को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलकर अपनी असली मायनों की बजाय मजाजी मायनों को ज़ाहिर करते हैं। मुहावरे में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मौजूद होते हैं। अकेले अल्फाज को बोल चाल के तरीक़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ लुग़त में अकेले अल्फाज के मायने मौजूद होते हैं। रोज़मर्रा ज़बान में कई अल्फाजों को मिलाकर जुमलों की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में 2 लफ्ज़ 5 और 7 की मिसाल दी जाती है कि लुग़त और मायनों के एतबार से 5 और 7 अलग अलग अल्फाज हैं। उनको रोज़मर्रा ज़बान में अलहदा हैसियत हासिल है और उनको मुहावरा नहीं कहा जा सकता। इन दोनों अल्फाजों को मिलाकर 5-7 बोलेंगे तब ये अल्फाज मुहावरे कहलाए जाएंगे। इक़्तिबास नंबर 2, रोज़मर्रा और मुहावरे में मन, हैसियत
الاستعمال ایک اور فرق بھی ہے۔ روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو تقریر و تحریر اور نظم و نثر میں ضرور سمجھی گئی ہے، یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر وضاحت کے درجے سے ساکت سمجھا جائے گا۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، اب اقتباس کی تشریح۔ مولانا الطاف حسین حالی اس اقتباس روزمرہ اور محاورہ اردو زبان میں استعمال کی حیثیت سے ایک اور فرق کو واضح کر رہے ہیں۔ روزمرہ الفاظ اور جملوں کی پابندی تحریر اور تقریر اور نظم و نثر میں لازمی سمجھی جاتی ہے۔ زبان کی اصل اہمیت روزمرہ کی بول چال ہے، نہ کہ محاورہ۔ اگر کوئی تحریر لوگوں کے روزمرہ کے جملوں کے مطابق ہو تو وہی پسندیدہ اور مشہور سمجھی جائے گی۔ حالی کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت ان افراد کے لیے زیادہ ہے جو تحریر و تقریر، تصنیف و تالیف اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، کیونکہ قواعد اور فصاحت اور بلاغت کے اصولوں پر مہارت حاصل کیے بغیر یہ تینوں کام انجام نہیں دیے جا سکتے۔ زبان و بیان پر مہارت اور قدرت رکھنے والوں کو ہر میدان میں ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ بلاغت کے اصول یعنی ایسا طرز عمل جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، مثلاً لکھنے والے نے تحریر کیا اور ادھر پڑھنے والے کے دل میں اتر گیا، کلام بلیغ کہلاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مقبولیت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اقتباس نمبر 3، الغرض نظم ہو یا نثر، دونوں میں روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو نہایت ضروری ہے، مگر محاورے کا ایسا حال نہیں ہے۔ محاورہ اگر عمدہ طور سے باندھا جائے تو بلا شبہ پست شہر کو بلند اور بلند تر کر دیتا ہے، لیکن ہر شعر میں محاورہ باندھنا ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ شعر بغیر محاورے کے بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہو، اور ممکن ہے کہ ایک پست اور ادنا درجے کے شعر بے تمیزی سے کوئی لطیف و پاکیزہ محاورہ لکھ دیا گیا۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف بیان کیا جا چکا ہے، اقتباس کی تشریح۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے اس اقتباس میں لکھتے ہیں، روزمرہ زبان کی پابندی نظم و نثر میں جہاں تک ممکن ہو ضروری ہے اور لازمی بھی ہے۔ اس کے بغیر نظم اور نثر مکمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ محاورے کا استعمال روزمرہ سے ذرا مختلف ہے۔ زبان میں محاورہ اس عمدہ طریقے سے استعمال کیا جائے تو خراب سے خراب شعر کو بھی بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ہر شعر میں محاوروں کو استعمال پسندیدہ نہیں، ایسا کرنا غیر ضروری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شعر بغیر محاورے کے اعلیٰ و ارفع معنوں میں ظاہر کر دے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ادنا اور معمولی شعر کا خیال کرتے ہوئے کوئی دل کو موہ لینے والا صاف ستھرا محاورہ شامل کر دیا جائے۔ اقتباس نمبر 4، محاورے کو شعر میں ایسے سمجھنا چاہیے جیسے کوئی خوبصورت عضو بدن انسان ہے، اور روزمرہ کو ایسا جاننا چاہیے جیسے تناسب اعضاء بدن انسان۔
جس طرح بغیر تناسب اعضاء کے کسی خاص عضو کو خوبصورتی سے حسن بشرہ کامل نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح بغیر روزمرہ کی پابندی کے محض محاورات کے جا و بے جا رکھ دینے سے شعر میں کچھ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب حوالہ سبق اور حوالہ مصنف بیان کیا جا چکا ہے۔ اقتباس کی تشریح، مولانا الطاف حسین حالی اس اقتباس میں محاورے کی اہمیت کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محاورہ ایک انسان کے دلکش اور خوبصورت عضو یا حصے کی مانند ہے، اور روزمرہ بول چال کی مثال انسان کے تمام عضو یا حصوں سے ہے، جن کی وجہ سے انسان کا جسمانی تناسب برقرار رہتا ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ یا عضو چاہے کتنا ہی دلکش و خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کا باقی جسم اور حصے بے ڈھنگے اور غیر متناسب ہوں گے تو اسے دلکش اور خوبصورت نہیں سمجھا جائے گا۔ دلکشی اور خوبصورتی کے لیے جسم اعضاء کا ایک دوسرے سے توازن و تناسب بہت ضروری ہے۔ اس طرح شعر میں روزمرہ زبان کے استعمال اور مناسب محاورے کے موضوع استعمال بھی شامل ہے، تبھی شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ بے جا محاوروں کے استعمال سے شعر کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ اب اقتباس نمبر 4 ختم ہو گئی، اب اقتباس نمبر 5۔ شعر کے معنوی کا اندازہ اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں کر سکتے ہیں، لیکن لفظی خوبیوں کا اندازہ کرنا صرف اہل زبان کا حصہ ہے۔ اہل زبان عموماً اس شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں روزمرہ کا لحاظ کیا گیا ہو، اور اگر روزمرہ کے ساتھ محاورے کی چاشنی بھی ہو تو وہ ان کو بھی زیادہ مزہ دیتی ہے، مگر عوام اور خواص کو کی پسند میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عوام محاورہ یا روزمرہ کے ہر شعر کو سن کر سر دھننے لگتے ہیں، اور اگر شعر کا مضمون کیسا ہی متبذل یا رقیق اور سبق ہو، اور اگرچہ محاورہ کیسا ہی بے سلیقی سے باندھ دیا گیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اسلوبوں میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، جب انہیں اسلوبوں میں وزن کی کھچاوٹ اور قافیوں کا تناسب دیکھتے ہیں اور معمولی بات چیت کو شعر کے سانچے میں ڈھلا ہوا پاتے ہیں، تو ان کو ایک نوح کا تعجب کے ساتھ خوشی پیدا ہوتی ہے، مگر خواص کی پسند اور تعجب کے لیے صرف روزمرہ کا وزن کے ساتھ سانچے میں ڈھال دینا کافی نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک محض تک بندی اور معمولی بات چیت کو موضوع کر دینا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مضمون معمولی روزمرہ میں خوب کمال اور صفائی اور بے تکلفی سے ادا کیا گیا ہے، تو بلا شبہ ان کو بے انتہا تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف بیان کیا جا چکا ہے۔ میں ابھی آپ کو اقتباس نمبر 5 کی تشریح بیان کروں گا۔ اقتباس کی تشریح، مولانا الطاف حسین حالی اس اقتباس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی شعر کی خوبی کا اندازہ اس کے معنوں کے اعتبار سے اہل زبان اور دوسری زبانیں بولنے والے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لفظی خوبیوں کا اندازہ صرف وہ زبان بولنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ اہل زبان ان اشعار کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں
روزمرہ کے الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظوں کے ساتھ ساتھ محاوروں کی ملاوٹ اور مٹھاس بھی شعر میں شامل ہو جائے تو ان اشعار کا مزہ اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ مگر عام لوگ اور خاص لوگوں کی پسند میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ عام لوگ محاورہ یا روزمرہ جملوں پر مشتمل شعروں کو پسند کرتے ہیں، خوب واہ واہ کرتے ہیں، چاہے اس شعر کا مضمون و معنی کے ساتھ خراب اور ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر اشعار نہایت بد سلیقہ اور بے ترتیب ہوتے ہیں، لیکن عوام میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان طریقوں میں وزن، ردیف اور قافیوں کی ترتیب محسوس کرتے ہیں، اور معمولی بول چال کی زبان کو شعر میں موجود پاتے ہیں تو ان کو تعجب اور خوشی ہوتی ہے۔ مگر خاص لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خاص لوگوں کی پسند اور خوشی کے لیے عام الفاظوں کے اوزان اور ردیف اور قافیہ کو استعمال کر کے اشعار میں تبدیل کر دینا کافی نہیں ہے۔ خاص لوگوں کے نزدیک یہ محض تک بندی یعنی معمولی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خاص لوگوں کو ایسے اشعار سے کوئی حیرت اور خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ موضوعات کو کمال و خوبی اور مہارت سے روزمرہ کی زبان میں استعمال کیا جائے تو بلا شبہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ ایسے اشعار پر انہیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 6۔ کیونکہ فن شعر میں ایک خاص کر اردو زبان میں کوئی بات ایک سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایک عمدہ مضمون معمولی بول چال اور روزمرہ میں پورا ادا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے روزمرہ کی پابندی کو سب چیزوں سے مقدم سمجھا ہے، ان کے کلام کو بھی جب نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جاں بجاں فرض و گزائشیں اور کسریں نظر آتی ہیں۔ بس جب کوئی شعر باوجود مضمون کے متانت اور سنجیدگی کے روزمرہ اور محاورے میں بھی پورا اتر جائے تو لا محالہ اس سے ہر صاحب ذوق کو تعجب ہوتا ہے۔ یہ اقتباس نمبر 6 ہے۔ اب اس کی تشریح۔ اس اقتباس میں مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ شعر کہنے والے کے فن میں خاص طور سے اردو زبان میں اس سے زیادہ مشکل چیز نہیں ہو سکتی کہ اچھے اور عمدہ موضوع کو معمولی بول چال کی زبان روزمرہ میں استعمال کیا جائے۔ جن لوگوں نے روزمرہ بول چال کی پابندیوں کو سب سے زیادہ ضروری خیال کیا ہے، ان کی کاوشوں کو جب تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو جاں بجاں خامیاں، غلطیاں اور بھول چک نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود کوئی شعر موضوع کے مناسبت سے سنجیدگی اور شائستگی لیے ہوئے ہے، یعنی اس میں روزمرہ کے الفاظوں اور موضوع محاورے استعمال کیے گئے ہیں، تو پڑھنے والے اور اچھے ادب کے ذوق رکھنے والے لوگوں کو بھی حیرت اور تعجب ہوتا ہے۔ آخری اقتباس نمبر 7۔ الغرض روزمرہ کی پابندی تمام اصناف سخن میں عموماً اور غزل میں خصوصاً جہاں تک ہو سکے نہایت ضروری چیز ہے، اور محاورہ بھی بشرط یہ کہ سلیقے سے باندھ دیا جائے شعر کا زیور ہے۔ اب آخر میں ضرور حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کو ضرور بیان کروں گا، اس کے بعد چیپٹر مکمل ہو جائے گا، اس لیے یہ سبق روزمرہ اور محاورے سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف یہ سبق مولانا الطاف حسین حالی کا تحریر کرتا ہے، اور آخری اقتباس کی تشریح یہ ہے
کہ مولانا الطاف حسین حالی اس اقتباس میں لکھتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال کے الفاظوں کی پابندی شعر کی تمام قسموں یعنی غزل، نظم، قصیدہ، مصنوعی، رباعی وغیرہ میں سختی سے کی جانی چاہیے۔ خاص طور سے غزل جیسی صنف میں اس کا استعمال ضروری ہے، اور محاوروں کو بھی ضرورت کے مطابق وقت، سلیقے اور ہنرمندی کے ساتھ اشعار میں استعمال کرنا چاہیے، اور ان میں کوئی چیز سے شاعری سجتی ہے، یعنی روزمرہ اور محاورے سے یہ اشعار جو ہیں یہ ان کے زیورات کی طرح ہوتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ روزمرہ اپنے اصل یا حقیقی میں آتا ہے، جبکہ محاوروں کا مطلب مجازی میں آتا ہے۔ کہیں کہیں روزمرہ اپنے اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں بھی استعمال ہونے لگتے ہیں، جس سے شعر کی خوبصورتی اور مفہوم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا روزمرہ اور محاورے کے زیورات سے اردو کے حسن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ روزمرہ اور محاورہ جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے تحریر کیا، اس کی ہم نے اقتباسات کو اور تشریحات کو دیکھا۔ ان میں اس سبق میں مختصر سی بات یہ ہے کہ ایک بات کو اچھی طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر روزمرہ گفتگو یا ذوق و شوق رکھنے والے لوگ یا اہل زبان لوگ یا ایسے لوگ جو صرف روزمرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان سے واقف بالکل نہیں ہیں، تو ان دونوں کے شوق اور ذوق دونوں میں فرق ہوگا۔ جو لوگ واقعی محاوروں کو استعمال ادب سے شوق رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ محاورات ایک زیور کی طرح ہیں جو اردو ادب اور تحریروں میں، چاہے وہ نظم ہو، غزل ہو یا کسی بھی چیز میں استعمال کر کے اسے اور زیادہ چمکا دیتے ہیں، جیسے ہیرے کی چمک ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔